हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो चुका है कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि 2025 में जो लोग हज के लिए आने का इरादा रखते हैं, उनको किन-किन बातों का ख़्याल रखना है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली पिछले साल 2024 में हज किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा दूसरा हज था 12 साल के गैप के बाद। पहला हज मैंने 2012 में किया था और उसके बाद मैंने 2024 में किया। तो मैंने 2 तरह के मौसम जो हैं वो यहाँ पे मक्का में देखे। फ़र्क था, बहुत फ़र्क था। और बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि आप लोगों को किन बातों का ख़्याल करना है और किन बातों की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप कम से कम मुश्किल में पड़ें और कम से कम जो है आपका ध्यान इबादत के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर जाए। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी फैमिली में से कोई हज करने का इरादा कर चुका है, आपकी रिलेटिव्स में, आपके दोस्तों में, कलीग्स में, क्लास फेलोज़, रिश्तेदार, कोई भी जिसको आप जानते हैं कि वो हज की दरख्वास्त दे चुका है, चूँकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में हज की दरख्वास्तों का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है और ट्रेनिंग्स मेरे ख्याल में स्टार्ट होने वाली हैं या हो चुकी हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरी ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरे तवस्सुत से, मेरे चैनल के तवस्सुत से और आप लोगों के ज़रिए से हम किसी न किसी के काम आ सकें, लोगों को पहले से अवेयर कर सकें, ताकि वो यहाँ आके अपना ध्यान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हज के ऊपर रखें, बजाय इसके कि उनका ध्यान अपनी सेहत की तरफ या किसी भी किस्म की परेशानी की तरफ होना शुरू हो जाए। तो ये एक सदका जारिया है और इसको ज़रूर आपने इसका हिस्सा बनना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि हम 3000 सब्सक्राइबर की फैमिली हो चुके हैं और आप सब मेरी फैमिली का पार्ट हैं, डेज़र्ट डायरी का पार्ट हैं। और आपने मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना है और इसको आगे फैलाते भी रहना है, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको मिक्स किस्म की वीडियोस मिलेंगी। मेरा कोई एक स्पेसिफ़िक जो है वो नहीं है एजेंडा, या कोई एक स्पेसिफ़िक क्या कहेंगे उसको कि मैं स्पेशली सिर्फ फूड व्लॉगिंग नहीं है इसमें, स्पेशली सिर्फ कोई कुकिंग के बारे में मैं बात नहीं कर रही। मैं अपने लाइफस्टाइल शेयर कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ इस चैनल में, और मैं अपनी ज़िंदगी का जर्नी शेयर कर रही हूँ। और उस जर्नी में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि पिछले साल 2024 में मेरा हज का एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैं अपने ज़रिए से किस तरह से आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। तो चलें इसका हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और फिर मैं आपको गाइड करना शुरू करती हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो के 2 पार्ट्स मुझे करने पड़ें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें सारे पॉइंट्स कवर करूँ और इसमें कुछ भी मैं स्किप ना करूँ। कोई भी अहम जो नॉलेज होगा वो मैं जो कुछ मुझे याद है, वैसे तो मैंने पॉइंट्स बना लिए हैं, लेकिन अगर मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ा इंटू 2 पार्ट्स तो हम कर लेंगे। चलें हम शुरू करते हैं इसका। मैं साथ साथ अपने जो मैंने हज किया तो उसके जो है थोड़े बहुत व्यूज़ स्क्रीन पे शेयर करती रहूँगी, लेकिन मेन फोकस मेरा शेयर करने पे होगा, क्योंकि वो वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान से आके हज करने का भी है और मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में रह के भी हज करने का है। तो मैं दोनों तरह के हुजाज की जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकती हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें फ़र्क 12 साल का है, लेकिन फिर भी मेरी यादें बिल्कुल ताज़ा हैं और मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि मेरा वहाँ से आना कैसा था और मेरा यहाँ से जाना कैसा है। तो मैं ये वीडियो दोनों के लिए है। अगर कोई सऊदी अरेबिया से जाने वाला है या फिर पाकिस्तान से आने वाला है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोनों को ही एड्रेस करूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात जिसका क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 17 जनवरी लास्ट डेट थी जो हज की दरख्वास्तें जमा करवाने की थी। तो मेरे ख्याल में जो भी कोटा है, जो भी सीट्स हैं, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हज सऊदी अरेबिया की तरफ से हमें अलॉट हुई हैं वो फिल हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो आप सब नए आने वाले जो इस साल 2025 में अल्लाह के घर का हज करने वाले हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप लोगों का आना कबूल करें, आपकी कोशिश को कबूल करें और अल्लाह ताला आपके हज को अपने दरबार में कबूल फरमाएं और आपके दर्जात बुलंद करें और आपको दुनिया और आखिरत में आसानी हो। आप लोग बहुत लकी हैं, आप बहुत लकी हैं कि अल्लाह ताला ने मिलियंस ऑफ पीपल में आप लोगों को चूज़ किया है, आप लोगों को चुना है। तो इसलिए अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझें, क्योंकि बात बुलावे की होती है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मालो दौलत रखते हैं और साहिब इस्तिताअत हैं, लेकिन वो अल्लाह के घर का हज नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बुलावा आने में देर है या फिर ये उनके नसीब में नहीं है शायद कि वो अल्लाह के घर तक अभी तक पहुँच पाएँ।
تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں, آپ لوگوں کو بہت زیادہ مبارکباد. اچھا جی, اب ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ سعودی عربیہ نہیں آئے ہیں, ابھی آپ نے حج کا جو ہے ارادہ کر لیا ہے, آپ نے اپنی پیمنٹس کر لی ہیں. آپ لوگوں کی سعودی عربیہ میں آنے سے لے کے واپس جانے تک کی ٹریننگ ہوگی, جو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے آپ کی ٹریننگ کریں گے. ان کے کیمپس ہوتے ہیں, جیسے میں ضلع بہاول نگر میں بلانگ کرتی ہوں, اور ہماری ٹریننگ کا جو جگہ تھی وہ ہارون آباد تھی, غالباً ہارون آباد تھی یا عارف والا تھا, مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد. 2012 میں ہماری ٹریننگ کا ایک دن تھا جس میں جا کے ہم نے وہ ٹریننگ اٹینڈ کی تھی. اور سچی بات بتاؤں آپ کو, کیونکہ میں پہلے 2012 سے پہلے میں نے نہ کوئی عمرہ کیا تھا اور نہ ہی میں نے سعودی عربیہ کا سفر کیا تھا, تو مجھے بالکل بھی ٹھیک سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. ہاں, میرے والد صاحب کو بہت اچھے سے ہوئی تھی کیونکہ وہ ماشاءاللہ پہلے بھی عمرہ کر چکے تھے, تو ان کا سیکنڈ ایکسپیرینس تھا. تو اینی وے, بات کرتے ہیں اس انداز سے کہ آپ نے اپنی ٹریننگ خود سے کرنی ہے, اور خود سے کس طرح سے کرنی ہے تاکہ آپ کو کم سے کم جو ہے فزیکل مشقت جو ہے وہ آپ کو کم سے کم محسوس ہو. پہلی بات تو یہ کہ حج کا نام ہے مشقت تو آپ کو کرنی ہی ہوگی, اور اسی کا ہمیں ثواب ملنا ہے. آپ نے جو چیز پلے سے باندھ لیں, ابھی یہ جنوری اینڈ ہونے والا ہے, آپ جناب واک کرنا شروع کر دیں. میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس کے اوپر ایمفیسائز کرنے کو کہوں گی, آپ پلیز واک کرنا شروع کر دیں. ڈیلی جو ہے کوشش کریں کہ فجر کے بعد آپ 1 گھنٹہ واک کریں, آپ مغرب کے بعد 1 گھنٹہ واک کریں, اور تیز واک کریں, ٹھیک ہے, اور اچھا جوتا پہن کے واک کریں. کیونکہ جو فیمیلز ہیں ان کے احرام میں جوتے کی کوئی پابندی نہیں ہے, پاؤں کو کور کرنا ہم کر سکتے ہیں, ہر طرح کا جوتا پہن سکتے ہیں, لیکن وہ کوشش کریں کہ وہ کڑچ پڑچ والی چپلی پہن کے واک نہ کریں, کیونکہ اس سے آپ کے پاؤں درد ہوں گے, اور آپ جو ہے آپ کے باڈی کے اندر وہ جو کھلیاں پڑ جانا ہوتا ہے وہ ہو جائیں گی اور آپ کو دقت ہوگی. تو کوشش کریں کمفرٹیبل والے فلیٹ, اس میں بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ ہمارے پاکستان میں سروس اور باٹا پہ جو فلیٹ ملتے ہیں سافٹ سے بغیر لیسز کے, وہ والے جا کے لے لیں, اور ان کو پہن کے آپ اپنی چلنے پھرنے کی پریکٹس جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں. تو جو کوئی بھی آنے لگا ہے, میں اس میں واک جو ہے اس کو تو کم از کم 2-3 مہینے آپ زبردست قسم کی اس کی پریکٹس کریں, کیونکہ جب آپ واک کریں گے تو آپ کو یہاں آ کے جو ہے تھکن کا احساس اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے کہ اچانک سے آ کے. اکثر ہمارے پاکستانی لوگ کیا کہتے ہیں جی, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, وہ کہتے ہیں جی بات جب سیر تے پائے گی تو ویکھی جائے گی. نہیں بھائی, ویکھی نہیں جائے گی. جب ویکھی جاتی ہے نا تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. آپ کو باڈی جو ہے نا, ظاہری بات ہے, وہ اتنا تھک جاتی ہے کہ آپ کا دھیان عبادت کی بجائے اپنی باڈی پینس کے اوپر لگا رہتا ہے. تو اس لیے اگر آپ فٹ ہوں گے, چست ہوں گے, ایکٹیو ہوں گے, آپ کے مسل سٹرانگ ہو چکے ہوں گے, مشقت آپ کو بے شک ضرور فیل ہوگی, باڈی پین ضرور ہوں گی, لیکن آپ جلدی باؤنس بیک کر جائیں گے, جلدی ریکور کر جائیں گے, اور آپ کا دھیان زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف ہوگا. جب 2012 میں ہم لوگ آئے تھے تو 40 دن کا وہ دورانیہ تھا جو ہم نے یہاں پہ گزارا تھا. تو ہم ابھی حج کی ٹائپس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ حج کی 3 طرح کی ٹائپس ہیں, کون کون سی ہیں. پہلے میں آپ لوگوں کو سعودی عرب کی سرزمین پر لینڈ کرنے سے پہلے آپ نے جو چیزیں کرنی ہیں میں آپ کو وہ ساری بتاؤں گی. سب سے پہلی بات یہ کہ واک کرنا شروع کر دیں, چاہے آپ بزرگ ہیں, چاہے آپ نوجوان ہیں, آپ جس عمر میں بھی ہیں. میں آپ لوگوں کو ہاتھ بند کے منت کرتی ہوں کہ پلیز چلنا شروع کر دیں, واک کریں, اور ہاتھ چھوڑ کے تیزی سے واک کرنے کی, سوئفٹلی واکنگ کی کوشش کریں. لیکن ایک دم سے آپ نے تیز نہیں چلنا شروع کر دینا, وہ پھر آپ کو دقت ہوگی. آہستہ آہستہ دورانیہ بڑھائیں اپنے واک کرنے کا. پہلے دن 10 منٹ کر لیں, دوسرے دن 15 منٹ کر لیں, تیسرے دن 20 منٹ کر لیں. تو آپ 5-5 منٹ کے فرق کے ساتھ اپنا واک کرنے کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھائیں, اور کوشش کریں کہ اگر آپ اچھا ٹھیک ہے آپ اپنے گھر سے نکل نہیں پا رہے, آپ اپنے گھر کے صحن میں کر لیں. پاکستان میں تو ہمارے ماشاءاللہ گھر کے صحن اتنے کھلے ہوتے ہیں, یا چھت پہ چلے جائیں, یا پھر کسی پارک میں, کسی اسکول کے گراؤنڈ میں چلے جائیں. تو اس طرح سے آپ کوشش کریں کہ اپنا واک کی پریکٹس کریں. دوسری بات یہ ہے جی کہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ جو میں بیسڈ آن مائی ریسنٹ ایکسپیرینس میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ ہم پاکستان ایک اسٹرگلنگ اکانومی والے لوگ ہیں. ہماری فیملی میں بڑی مشکل سے ہی کوشش کر کے گھر کے کچھ افراد کو حج پہ بھیجا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ اگر ماں باپ آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا کوئی بچہ بھی آ جائے گا, کوئی ینگسٹر آ جائے گا جو ان کی آ کے خدمت کرے گا. حالانکہ ہونا یہی چاہیے, لیکن افورڈ کرنے کی بات ہے. اس وقت حج کے ایکسپینسز اتنے زیادہ ہیں کہ ایک گھر سے 2 سے
3 افراد کا آنا بہت ہی مشکل ہے. تو آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کی اولاد میں سے کوئی آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کی اولاد کی بھی خوش قسمتی ہے اور ماں باپ کی بھی خوش قسمتی ہے کہ اس کو کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا پڑے گا. تو میں خود کو بہت 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 خوش قسمت سمجھتی ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 2012 میں جب میں آئی تو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آئی اور مجھے نہ صرف حج کرنے کا موقع ملا, مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بھی موقع ملا. تو آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ انشاءاللہ بہت لکی ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ رہے ہوں گے. جو تو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ آ رہے ہیں, ینگسٹر آ رہے ہیں, 15 سے 20 سال 25 سال کی ایج کا کوئی شخص ساتھ آ رہا ہے, تو یہ تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہو ہی نہیں سکتی ان ماں باپ کے لیے بھی اور ان کی اولاد کے لیے بھی. لیکن اگر اولاد میں سے کوئی نہیں آ رہا, ینگسٹرز میں سے کوئی نہیں آ رہا, تو آپ اپنے پیرنٹس کی ٹریننگ کریں. اپنے پیرنٹس کی ٹریننگ کس طرح سے کریں؟ بھائی آپ ان کو بٹنوں والا فون جو ہے وہ اس کی بجائے ایک سمپل سا اینڈرائڈ فون ابھی سے لے کے دیں. اپنی والدہ کو بھی لے کے دیں, اپنے والد صاحب کو بھی لے کے دیں, اور اب ان کے اس فون کے اوپر ان کی پریکٹس کرائیں. اچھا, پریکٹس کس طرح سے کرائیں؟ ہم میں سے زیادہ تر کے پیرنٹس اردو پڑھنا ضرور جانتے ہیں. آپ اس کا فونٹ اردو میں چینج کر دیں تاکہ ان کو پڑھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے, اینڈرائڈ فون اکثر میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ بہت سارے لوگ حج کے ٹائم پہ آنے کے وقت بٹنوں والے فون سے یعنی کی پیڈ والے فون سے وہ اینڈرائڈ پہ شفٹ ہوتے ہیں. ان بیچاروں کو نہ چلانا آتا ہے, نہ کال کرنی آتی ہے, کچھ بھی ان کو کرنا نہیں آتا, اور ان کو بہت بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت میزریبل سچویشن ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کے پیرنٹس آ رہے ہیں یا آپ کے 2 بہن بھائی آ رہے ہیں یا آپ کے کوئی بھی ایسے بزرگ آ رہے ہیں جو اینڈرائڈ فون کو چلانا نہیں جانتے, تو جنوری ہے, ابھی سے ہی ان کی پریکٹس شروع کروائیں. کس طرح سے کروائیں؟ آپ سب سے پہلے تو ان کو ایک کمرے میں ان کی پہلے تو ٹریننگ کریں, ان کو رٹا لگوائیں. ٹھیک ہے, آسان الفاظ میں ان کو سکھائیں. اس کے بعد ان کو دوسرے کمرے میں بٹھائیں, آپ دوسرے کمرے میں بیٹھیں اور ان سے کہیں کہ چلیں جی اب آپ کے نمبر پہ وہ کال کریں یا پھر آپ کو وہ ویڈیو کال کریں. ان کو واٹس ایپ کا استعمال کرنا ضرور سکھائیں. واٹس ایپ یہاں پہ چلتا ہے, واٹس ایپ سے کال نہیں ہوتی پاکستان. ٹھیک ہے, واٹس ایپ کی کال بین ہے سعودی عربیہ میں, لیکن واٹس ایپ سے میسج چلا جاتا ہے, وائس نوٹ چلا جاتا ہے, لوکیشنز چلی جاتی ہیں, صرف کال نہیں ہوتی. تو اپنے پیرنٹس کو لازمی طور پہ فیس بک انسٹال کر کے اس کا میسنجر لازمی ڈال کے دیں اور ان کو سکھائیں کہ میسنجر سے کال کیسے ہونی ہے. یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو یہاں پہ آنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں, اور وہ اپنے گھر والوں کو یہ تک نہیں بتا سکتے کہ ہم پہنچ گئے ہیں یا ہمیں کس طرح سے گھر والوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. پیچھے سے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں. آل دو آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے پاکستان میں, جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں حج کا طریقہ بتایا جاتا ہے, گروپس بنائے جاتے ہیں, گروپ لیڈر ہوتے ہیں, لیکن وہ گروپ لیڈر بھی ہمارے جیسا ہی کوئی سادہ سا انسان ہوتا ہے. مجھے یاد ہے 2012 میں جب ہم لوگ آئے تھے تو ہمارے جو گروپ لیڈر انکل تھے وہ بہت ہی سادہ سے انسان تھے. ان کو خود ہی بہت ساری چیزیں پتہ نہیں تھیں, تو وہ دوسروں کے کیا کام آتے. تو اس لیے کسی کے اوپر انحصار نہیں کرنا. پلیز اپنے پیرنٹس کو انڈیپینڈنٹ بنا کے بھیجیں, ان کو اینڈرائڈ فون یوز کرنا سکھائیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہفتہ پہلے انہوں نے اینڈرائڈ فون پھڑا دینے اور کہتے ہیں ابا جی اتھوں جا کے تساں کال کرنی ہے یہاں, اس کو ان کو بھائی چارج ہی نہیں کرنا آئے گا, وہ یوز کیا کریں گے. تو یہ بہت بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے یہاں آنے سے پہلے. تو ہم نے 2 چیزوں کی پریکٹس کرانی ہے اپنے گھر والوں کو. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو واک کرنے پہ لگانا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اینڈرائڈ فون یوز کرنا سکھانا ہے. کوشش کریں ان کے اینڈرائڈ فون کے اندر کوئی بہت زیادہ اپلیکیشنز انسٹال مت کریں, ان کو کنفیوژن ہوگی. وہ بہت ہی معصوم ذہن کے, سادہ ذہن کے انسان ہیں. ان کو صرف اس کے اندر واٹس ایپ اور فیس بک میسنجر, یہ 2 چیزیں کرنا ضرور سکھائیں. پھر اپنے پیرنٹس کو یہ سکھائیں کہ لوکیشن کیسے سینڈ کرنی ہے, کیونکہ حج کے جو 5 دن ہیں یقین کریں کہ وہ بہت ہی مشکل دن ہوتے ہیں, وہ بہت ہی سخت دن ہوتے ہیں. اس میں لوگ گم جاتے ہیں. جب لوگ گم جاتے ہیں تو ان کو عبادت کی بھول جاتی ہے اور ان کو ایک دوسرے کی فکر زیادہ ہونے لگتی ہے کہ بھائی میرا پیارا, میرا رشتہ دار, میرا بہن بھائی بچہ کہاں ہے. اور پھر ایک دوسرے کی زبان سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو پلیز آپ جو ہے نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو لوکیشن سینڈ کرنا سکھانی ہے کہ بھائی اگر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو وہ ایک دوسرے کو لوکیشن سینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, واٹس ایپ یوز کرنا, کال کرنا. اچھا ایک اور چیز, ابھی ریسنٹلی میرے 2 کزنز آئے تھے پاکستان سے حج کرنے کے لیے. ان کو دقت اس طرح سے ہوئی کہ ان کے پاس اینڈرائڈ فون تھے لیکن ان کی پریکٹس نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور پھر حج میں
اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی کوئی نہ کوئی چیز مس پلیس بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا ایک اور بات، اسٹیپ بائی اسٹیپ کر لیتے ہیں، میں مکس نہیں کرتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے واک کرنا کی پریکٹس کرانی ہے، دوسری بات یہ کہ ہم نے اینڈرائڈ فون کی پریکٹس کرانی ہے، ان کو فون چارج کرنا کیسے کرنا ہے یہ ان کو سکھانا ہے، گھر والوں کو کال کیسے کرنی ہے، واٹس ایپ سے وائس نوٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، میسنجر سے کال کرنی سکھانی ہے، پھر آپ نے ان کو لوکیشن سینڈ کرنا سکھانا ہے ہر صورت، اور پھر ان کو یہ بھی سکھانا ہے کہ ایک رینڈملی فوٹو بنا کے جگہ کی تو وہ کیسے سینڈ کرنی ہے۔ یہ آپ نے چھوٹی چھوٹی پریکٹسز جو ہیں آپ نے اپنے پیرنٹس کی ضرور 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 کروانی ہے، ورنہ آپ بھی پریشان ہوں گے پاکستان میں بیٹھ کے، اور وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے جو حج کرنے گئے ہوں گے، کیونکہ بے بہا قسم کا رش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میں نے پھر ان کو کراس باڈی بیگز آپ نے لازمی لے کے دینے ہیں، جس کے اندر ان کے پاس ان کا موجود ہوگا پاسپورٹ، ویسے ساتھ ساتھ لے کے نہیں، میں پھرنے کو کہوں گی کہ آپ کی جو بھی رہائش ہے، جو بھی جگہ ہے، جو بھی ہوٹل آپ کو اسائن ہوا ہے، اپنا پاسپورٹ آپ وہیں رکھ دیں، کیونکہ پاسپورٹ ایک اتنا اہم ڈاکومنٹ ہے کہ اس کے بغیر آپ کا گزارا ممکن نہیں ہے پردیس میں۔ ٹھیک ہے، تو کتنے گیا مائک؟ اچھا ٹھیک ہے، تو پاسپورٹ جو ہے وہ تو ان کو کہیں کہ آپ نے اپنے مین لگیج میں ڈال کے اپنے ہوٹل کے اندر رکھ دینا ہے، لیکن ادر دین دیٹ اپنے پیرنٹس کو ایک کاغذ کے اوپر ان کا مکمل نام، ان کا پاکستان کا ایڈریس، ان کا لواحقین کا فون نمبر، اگر بیٹا ہے تو وہ اپنا فون نمبر لکھ کے دے، بیٹی 4-5 فون نمبرز دیں ان کو لکھ کے، ٹھیک ہے، پھر ان کا ہوٹل کا ایڈریس جو ان کو اسائن ہوا ہے، کیونکہ یہ ساری انفارمیشن آپ کو بیفور ڈپارچر مل جاتی ہیں، آپ کا جو ہوٹل ہے اس کا ایڈریس ریٹن فارم میں کاغذ کے اوپر، اور آپ کے پیرنٹس کے پاس جو سعودی عربیہ میں فون نمبر ہوگا وہ اس کاغذ کے اوپر لازمی ہو، اور وہ جو کاغذ ہیں اس کی کروا دیں ان کو فوٹو کاپی، کم از کم 3 سے 4 وہ کاغذ جو ہیں وہ اپنی والدہ کو بھی دینے ہیں اور اپنے والد صاحب کو بھی دینے ہیں، یعنی ایک وہ اپنے ہینڈ کیری میں رکھ لیں، ایک کاغذ وہ اپنے کراس باڈی بیگ میں رکھ لیں، ایک وہ اپنے جو موبائل کا یہ جو بیک کور ہوتا ہے اس کے اندر ان کو ڈلوا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ اکثر لوگوں کے فون بھی گم جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ان کے فون پہنچا نہیں پاتے، تو اس موبائل کے کور کے اندر اگر ان کی ساری انفارمیشن ہوگی تو موبائل واپس پہنچانے والے کو بھی آسانی ہوگی، رابطہ کرنے والے کو بھی آسانی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کیس خدا نخواستہ موبائل فون گم ہو جاتا ہے، موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے، تو بھائی وہاں پہ کوئی پاور بینک لے کے لوگ نہیں پھر رہے ہوتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو ایک کاغذ کے اوپر یہ سارے فون نمبرز لکھ کے دینے ہیں، تاکہ ان کو اگر کسی سے رابطہ کرنا پڑے، گروپ لیڈر کا نمبر اس کے اوپر لکھ دیں، آپ کا ہوٹل جو ہے اس میں جو ریسیپشن والے لوگ ہوتے ہیں ان کا فون نمبر، جب آپ کے پیرنٹس وہاں پہ پہنچیں اس ہوٹل میں تو ان سے جا کے کہیں کہ بھائی اس کاغذ کے اوپر اپنا فون نمبر لکھ کے دو، ان کیس کوئی رابطہ کرتا ہے تو آپ کا کوئی نہ کوئی رابطہ نمبر موجود ہونا چاہیے۔ تو پلیز یہ ساری انفارمیشن کاغذ کے اوپر لکھی بھی ہر صورت ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگ ایسے یہاں پہ دیکھے ہیں جو کہ اپنا فون ڈیڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر ان کا فون گم ہو چکا ہوتا ہے، ان سے پوچھو بھائی رابطہ بتائیں۔ میں آپ لوگوں کو بیچ میں ایک واقعہ سناتی ہوں جو میرے ساتھ یہاں پہ ریسنٹلی ہوا۔ آئی واز ان مدینہ میں جناب، یہ بات ہے تقریباً آج سے 3-4 مہینے پہلے کی، حج کے ڈیز کی بات نہیں ہے، میں سمپلی عمرہ کرنے گئی تھی، واپسی پہ میں مدینہ گئی، میں عشاء کی نماز پڑھ کے نکل رہی تھی تو ایک چیئر پہ ایک آنٹی بیٹھی ہوئی تھی، ویل چیئر تھی، اور اس کے اوپر ایک خاتون بیٹھی تھی، ایک ماں جی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روکا، میں رک گئی، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی میری نا بیٹی جب جماعت عشاء کی ہوئی ہے نا تو نماز پڑھنے کے لیے یہاں میرے سائڈ پہ تھی، تو وہ اس کی صف میں تبدیلی ہوئی تو وہ اس کو اندر جگہ ملی، وہ اندر چلی گئی، اس نے کہا ماں جی آپ یہاں نماز پڑھ لیں، میں اندر جا کے نماز پڑھ لیتی ہوں، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ میں وہاں سے باہر نکلوں گی اور آپ کی چیئر لے کے میں آگے چل پڑوں گی۔ اب جو وہ میری بیٹی اندر چلی گئی اور یہاں پہ جو ہیں وہ جو صفیں بنوا رہی ہوتی ہیں، جو خادمین ہوتے ہیں، وہ آئے، انہوں نے کہا جی یہ جگہ ہی غلط ہے جہاں پہ آپ کی کرسی ہے، انہوں نے پکڑ کے میری کرسی آگے دھکیل دی۔ اب میری بیٹی جو ہے وہ مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی اور میں تو مس پلیس ہو گئی ہوں، اور مجھے آپ ایسا کرو کہ فلانے دروازے کے آگے چھوڑ دو، تو ہو سکتا ہے میری بیٹی کی میرے اوپر نظر پڑ جائے تو میں جو ہوں وہاں سے آگے چلی جاؤں گی۔ تو یقین کریں اس وقت مجھے ایسے ہی لگا کہ یہ کرسی کے اوپر میری اپنی ماں بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ان کی کرسی صرف دھکیل کے جا کے دروازے کے آگے چھوڑ کے آگے چلی جاتی، میں ممکن ہی نہیں تھا کہ میں ایسا کرتی۔ خیر میں نے ماں جی کی کرسی جو ہے موو کرنا شروع کی، مجھے ان کی بیٹی پہ بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ ایک ان کی والدہ جو ویل چیئر پہ ہیں،
جو دقت میں ہیں اور آپ مسجد کے اندر کے جگہ پہ جا کے نماز پڑھنے کو آپ نے پریفر کیا اور والدہ کو آپ نے الگ سے چھوڑ دیا. تو بے شک ان کی نیت بد نہیں تھی, ماں نے بھی کہا ہوگا کہ بیٹی جا تو اندر نماز پڑھ لے, لیکن اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا اپنی والدہ کو. خیر میں نے ماں جی سے پوچھا, ماں جی ہن تسی مینوں اے دسو کہ تہاڈے کول کوئی فون نمبر ہے ان کا؟ انہوں نے کہا نہیں جی میرے پاس تو فون بھی نہیں ہے, بیٹی کے پاس فون تھا وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا ماں جی آپ کو ان کا فون نمبر یاد ہے؟ کراچی سے تھیں وہ. میں نے کہا آپ کو اس کا فون نمبر یاد ہے؟ تو کہتی نہیں بیٹا وہ یہاں آ کے نمبر لیے ہیں, نئے نمبر ہیں, تو مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. میں نے کہا ماں جی آپ کے پاس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا فون نمبر ہے؟ اینڈ شی سیڈ کہ نہیں کاغذ میں میرے پاس تھا لیکن وہ بھی گم گیا ہے, اب میرے پاس کوئی رابطہ نمبر نہیں ہے. اب میں حیران ہو کے کھڑی ہوں جی, لوگوں کا ایک رش ہے اور لوگ گزر رہے ہیں اور اس طرح سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اب وہ لوگ کتنے لوگ آئے ہوئے تھے؟ وہ لوگ کم از کم 10 لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, میاں بیوی, ان کی بیٹیاں, ان کے بیٹے اور تے ماں انہوں نے باہر کرسی جڑی ہے اتنے چھڈ کے تو اندر نماز پڑھنے چلی گئی. یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا, لیکن خیر ہو جاتا ہے, ایسے بھی ہو جاتا ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ ماں جی تانوں اپنا پاکستان کا کوئی فون نمبر یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بیٹا مجھے اپنا کراچی کا گھر کا لینڈ لائن نمبر یاد ہے اور ہمارا نمبر چالو بھی ہے. میں نے کہا کمال ہو گئی. میں نے فٹافٹ ان سے کراچی کا فون نمبر لیا, اپنے نمبر سے کراچی کال کی. وہاں پہ ان کی جو شادی شدہ بیٹی اور ان کا داماد گھر پہ تھے, انہوں نے فون اٹھایا. میں نے ان سے کہا کہ یہ میں گیٹ نمبر 365 پہ کھڑی ہوئی ہوں, مدینہ میں ہوں, آپ کی ماں جی مس پلیس ہو گئی ہیں اور میں ابھی تک یہیں کھڑی ہوں. آپ ایسا کریں کہ اپنے باقی بہن بھائیوں سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں گیٹ 365 پہ آ کے اپنی ماں جی کو لے جائیں. تو وہ لوگ اتنے بکھلائے, اتنے پریشان ہوئے کہ یار یہ کیسے ہو گیا. تو خیر انہوں نے کہا جی آپ, میں نے کہا کہ جب تک آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی نہیں آئے گا میں آپ کی والدہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی, آپ بالکل بے فکر ہو جائیں, آپ جلدی سے ان لوگوں سے رابطہ کریں. تو جناب انہوں نے رابطہ کیا, کیونکہ وہ پاکستان سے, انہوں نے رابطہ کر لیا, ان کے پاس فون نمبر سیو تھے. ان کا ایک بیٹا بھاگا بھاگا آیا, تقریباً 10 منٹ لگے, اس نے آ کے تو جو اپنی ماں جی کو پکڑ لیا کہ یہ میری امی ہے. یقین کریں وہ میرے سے تو وہ مجھے بڑا ہی لگ رہا تھا, لیکن جیسے ہی وہ آیا میں نے اس کو کہا بھائی صاحب کان پکڑو. تو وہ ایک دم سے حیران ہو کے اس نے میری طرف دیکھا. میں نے کہا نہیں بھائی آپ نا کان پکڑیں, کیونکہ آپ کے کان پکڑنے بنتے اس لیے ہیں کہ جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس عمر میں آ کے وہ ہمارے بیبیز ہیں, وہ ہمارے بچے ہیں. اب ہمارا کام ہے ان کی کیئر کرنا. آپ نے یہ کتنی زیادتی کی ہے کہ آپ کی بہن جو ہیں وہ اندر نماز پڑھنے چلی گئی ہیں اور ویل چیئر والی ماں کو باہر چھوڑ گئی. تو ایسے نہیں کرتے ہوتے. خیر اس نے جناب کہا کہ واقعی ہم لوگوں کی غلطی ہے. میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کاغذ پہ فون نمبر نہیں لکھ کے اپنی ماں جی کو دیا ہوا, تو اس طرح سے کوئی رسپانسبلٹی بھی نہیں لیتا. لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے کہ میں جلدی میں ہوتی, میری بس نکل رہی ہوتی, میں مدد نہ کر پاتی. خیر میں نے کی, لیکن بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حج میں آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے, آپ نے کوشش کرنی ہے ایک دوسرے کے کام آنے کی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے کاغذ کے اوپر فون نمبر اور ایڈریس وغیرہ ساری چیزیں لازمی طور پہ لکھ کے دیں, تاکہ اگر اس طرح کی کوئی ماں جی مس پلیس ہو جاتی ہیں تو وہ ان کے پاس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا فون نمبر ہو. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کال کر کے رابطہ کیا جا سکے. سعودی گورنمنٹ آپ کے کام آنے کی بہت 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 کوشش کرتی ہے, لیکن 18 لاکھ لوگوں کو ڈیل کرنا 5 دنوں میں جب سب ایک ہی جگہ پہ موجود ہوں گے تو وہ ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت کوشش کرتے ہیں وہ لوگ, لیکن پھر بھی ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کریں, ایک دوسرے کے کام آئیں, کیونکہ یہاں پہ تو ایک دوسرے کے کام آنے کی بھی نیکی کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بہت زیادہ ہے. تو کاغذ کے اوپر فون نمبر اور ایڈریس وغیرہ ہر صورت اپنے پیرنٹس کو دے کے بھیجیں کہ ان کیس ان کا فون, اچھا ایک اچھی کمپنی کا پاور بینک بھی ان کو لے کے دیں. ان کو پاور بینک کی بھی پریکٹس کرائیں کہ اس کو چارج کیسے کرنا ہے. اور جب 5 دنوں میں آپ باہر ہوں گے تو آپ نے, اگر آپ کا فون ڈیڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنے فون کو چارج کیسے کرنا ہے, کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے بھائی, ٹیلی فون کے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, 23 منٹ آلریڈی ہو چکے ہیں. آئی ایم 100% شیور کہ مجھے اس کو 2 پارٹس میں سپلٹ کرنا پڑے گا. اچھا جی, اس کے بعد یہ ہے کہ نیکسٹ تھا, ہاں یہ سارے پوائنٹس میں نے کور کر لیے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ والی انفارمیشن آپ لوگوں کے کام ضرور آئیں گی. آپ پلیز اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں, ان کو واک کروائیں, ان کے اینڈرائڈ فون کی پریکٹس کرائیں, ان کی ٹریننگ کریں, ان کو اتنا مینٹلی ایکٹیو کر دیں کہ جو ہے وہ اپنا حج کے جو دن ہیں 5 کے 5 وہ ان کو بہترین طریقے سے گزاریں اور بڑا ہی عبادت کے اوپر فوکس کر کے عبادت کر سکیں. تو میرے خیال میں اس کے بعد ہم بناتے ہیں اب ایک نیکسٹ کلپ, اور یہ پارٹ 1 ہو جائے گا. تو پلیز اس کو دوسروں سے شیئر کریں, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. اب اگلا جو کلپ آنے والا ہے, جو اگلا نیکسٹ ریکارڈنگ ہے, اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے کس کس بات کا خیال رکھنا ہے, اور موسم کیسا ہوگا, اور اس موسم میں اپنے آپ کو آپ نے کیسے
جو ہے فریش رکھنا ہے اور کس طرح سے آپ اپنی عبادت کے اوپر دھیان کر سکتے ہیں. تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر میرے اس ایکسپیرینس کو شیئر کرنے سے کسی ایک شخص کا بھی بھلا ہوتا ہے یا میں کسی کے بھی کام آ سکتی ہوں تو میرے خیال میں اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی نہیں ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں, خیر خیریت سے اللہ کے گھر حج کرنے کے لیے آئیں, اور اپنی اس بہن بیٹی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.